एपिसोड 110। सुबह में दस्तक से जागा। मतौहिश और बदहवास रेशम के साथ रूबी मेरे सामने थी। मेरी नज़र अनवर के बेड की तरफ गई। वो मौजूद नहीं था। उन दोनों ने तकरीबन एक साथ चिल्ला के कहा, दोनों नहीं है घर में। मैं समझ गया कि दोनों से उनकी मुराद सिकंदर शाह और अनवर से है। आखिर इतनी बदहवास क्यों हो तुम लोग? गए होंगे वो लोग कब्रिस्तान। उन्होंने दूसरे को शर्मिंदगी से देखा और फिर वहीं अनवर के बेड पर बैठ गई। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो मशरक़ी उफ़क़ रोशन हो चुका था। साफ नज़र आता था कि वो मौके से फ़ायदा उठा के मुझसे बात करना चाहती हैं, और ये वही बात हो सकती थी जो मैंने रात 1 बजे नहीं सुनी थी। मैं गुस्ल खाने से मुँह हाथ धोकर निकला तो गुज़िश्ता रात के मुकाबले में पुरसकून था। 4-5 घंटे की नींद ने मेरी जहनी व जिस्मानी तवानाई बहाल कर दी थी। वो दोनों एक सोफे पर थी। मैं उनके सामने बैठ गया। हमने कॉफ़ी भी मंगवा ली है तुम्हारे लिए। रेशम ने मुझे इत्तला दी। बड़ी मेहरबानी, लेकिन मुझे कुछ देर और सोने दिया जाता तो ज़्यादा मेहरबानी होती। रूबी ने कहा, क्या अब मैं वो बात कर सकती हूँ तुमसे जो रात को तुमने नहीं सुनी थी? आधी रात को। दरअसल तुम जो बताना चाहती हो वो मालूम है मुझे, मगर फिर भी तुम बोलो। क्या मालूम है तुम्हें और कैसे, जब तुम रात भर गायब रहे? मुझे ये मालूम है कि कल रात तुम सबको खाने में ख्वाबावर दवा दी गई थी। तुम बताओ, दी किसने? रूबी चौंकी। ख्वाबावर दवा कौन दे सकता है? फिर ये क्या हुआ कि पहले शाहजी पर नींद का हमला हुआ, फिर तुम दोनों पर, और तुम नशे में अंटागफील हो गई। रेशम ने एतराफ़ में सर हिलाया। ये तो ठीक है, दरअसल एक दिन पहले भी हम देर तक जागे थे। क्या तुमने कोई धमाका सुना था? उन्होंने एक दूसरे की तरफ यूँ देखा जैसे पूछ रही हो कि धमाका क्या होता है। कहाँ हुआ था धमाका? इसी घर में, नीचे तहखाने में। तुम मजाक कर रहे हो? धमाका होता तो सब सुनते। सब कौन? घर वाले तो बेहोश पड़े थे। मलिक साहब, रात की सिक्योरिटी पर कम से कम 6 अफराद होते हैं, 2 गेट पर, 4 दाएं बाएं। ये तो तुमको मालूम हो गया है ना कि हम नीचे एक शख्स से पूछगछ कर रहे हैं। हाँ, पहले तुमने कहलवाया कि तुम मसरूफ़ हो, इसीलिए खाने पर तुम्हारा इंतज़ार ना किया जाए। फिर पैगाम मिला कि किसी काम से जा रहे हो। दोनों झूठ। ना हमने चाय मंगवाई और ना कोई पैगाम भेजा। लाया कौन था पैगाम वैसे? रूबी ने सोच के कहा, शाहजी खुद उठे थे कि तुम्हें बुला के लाए। उन्हें किसी ने बाहर ही बता दिया। दूसरी बात एक मुलाजमा ने बताई थी, वो किचन से आई थी। फिर वो साजिश में शामिल है। उसी ने खाने में ख्वाबावर गोलियां दी सबको। ये तो मालूम हो जाएगा, बाकी सब पुराने हैं। वो आई अभी महीना भर पहले वाली अपने शौहर के साथ चली गई दुबई। जाने से पहले उसे अपनी जगह रखवा गई थी। उसके अलावा किचन में कितने लोग हैं? एक 25-27 साल की औरत कॉफ़ी की ट्रे के साथ अंदर आई। उसके साथ दुबला पतला सूखा और मरियल बंगाली दूसरी ट्रे में नाश्ता लाया। औरत का लिबास ही नहीं, मेकअप भी शौक था। सुबह सुबह वो किचन में ऐसी तैयारी के साथ आई थी जैसे किसी शादी में जाना हो। फिर मेरे गौर से देखने पर वो नर्वस होने के बजाय शर्मा के मुस्कुरा दी। ये कौन थी? दोनों के जाने के बाद मैंने पूछा। नाम तो मीरानी है, मगर कहती है मुझे मोरनी कहो। जुनूबी पंजाब में शायद राजनपुर की रहने वाली है। और वो बंगाली? वो बंगाली नहीं, इधर का ही है। मोरनी का फरमाबरदार शौहर। खुद मैंने देखा है। एक दिन बीवी ने थप्पड़ मार दिया तो चूहे की तरह दुबक गया। मैंने इत्तेफाक से देख लिया था। पूछा कि मोरनी, ये क्या बदतमीजी है, शौहर पर हाथ उठाती हो? कहने लगी कि आपके बारे में ऐसी बात की थी उसने। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे भी हो गए हैं 3 साल से ज़्यादा। अभी कोई बात नहीं करनी, जब तफ्तीश होगी तो पता चल जाएगा। तफ्तीश हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि कल रात हम सब एक साजिश का शिकार हुए हैं जिसमें कुछ नमक हराम शरीक थे। तुम धमाके की बात कर रहे थे, कहाँ हुआ था धमाका और कब? रेशम ने पूछा। हमने एक बंदा पकड़ा था। वो पीर साईं का खास मुआविन था। 12 खास मुरीदों में से एक, जो चाहते थे कि उन्हें फिर वहीं दरगाह बनाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने चौधरियों की हवेली तबाह की। हमें दहशतज़दा करने के लिए वो अनवर की माँ को उठाकर ले गए। फ़ोन पर मुतालबा कर रहे थे कि दरगाह बनाने की इजाज़त दिलवाई जाए तुमसे। मुझसे? ज़ाहिर है, कानूनी वारिस अब तुम ही हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने राना को पुलिस के हवाले किया। राना उसी का नाम है जिसे हमने पकड़ रखा था। पुलिस एतराफ़ जुर्म कराने में मशहूर है, मगर वो शख्स इंतहाई सख्त जान और ढीठ साबित हुआ। फिर हमने वो इंजेक्शन वाला तरीका इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। फिर हम एक डॉक्टर को लाए इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो उसने कुछ बताया? नहीं। दूसरे मजावर क्या वो सब दहशतगर्द और जराइम पेशा लोग हैं। उन्हें फ़िक्र थी कि राना को छुड़ाएं। इंजेक्शन का तो उन्हें पता नहीं था, बाकी मालूमात अंदर वालों ने दी। वही मोरनी? उसके अलावा भी सिक्योरिटी स्टाफ। नामुमकिन।
وہ سب پرانے آزمودہ لوگ ہیں۔ دیکھو، یہ بحث کی بات نہیں ہے، دنیا میں ہر شخص کی قیمت ہے، جو زیادہ ایماندار، فرض شناس، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ میر جعفر اور میر صادق تو بدنام ہوئے، ورنہ ہوتے ہر جگہ ہیں۔ اندر سے کسی نے ہماری طرف سے کہا کہ ہم کھانا دیر سے کھائیں گے، ہم نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ کھانا تناول فرما لیں تاکہ جلد از جلد سو جائیں۔ یہ سب ہو گیا۔ ایک امکان یہ تھا کہ صبح ہم نہ ملے تو شاہ جی سب سے پہلے نیچے جا کے دیکھیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری تفتیش ابھی تک چل رہی ہے۔ چنانچہ یہ بھی کہلوا دیا گیا کہ ہم باہر جا رہے ہیں کسی کام سے، اور میرا خیال ہے کہ گیٹ سیکیورٹی سے معلوم کیا جاتا تو کوئی تصدیق ضرور کرتا کہ ہاں وہ دونوں نکلے ہیں باہر۔ اف میرے خدا! روبی نے اپنا سر تھام لیا۔ دھماکہ بڑا نہیں تھا، معمولی تھا۔ اس کا مقصد وہ حصہ تباہ کرنا تھا جس سے راستہ نیچے جاتا ہے۔ ہم اندر پھنس گئے۔ پھر اس وقت تک ایک اور بات ہو چکی تھی، رانا کو انجیکشن لگا دیا گیا تھا کہ اسے سچ اگلوائیں۔ پتہ نہیں ہوا کیا کہ وہ مر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ری ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اندر اندھیرا ہو گیا، ہم کیا کر سکتے تھے انتظار کے سوا؟ پریشانی کوئی نہیں تھی، باہر اتنے لوگ تھے، شاہ جی کے لیے ملبہ ہٹانا کیا مشکل تھا؟ ان کے پاس مشینری ہوگی، وہ بلڈر ہے، اور دھماکہ ہوگا تو وہ فوراً پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمبولینس سب کو طلب کر لیں گے۔ لیکن ایک تو یہ کارروائی کرنے والے پیچھے سے آئے تھے دیوار توڑ کے، پیچھے سیکیورٹی نہیں ہوتی، اندر ان کے مددگار تھے۔ گھر والوں نے نہیں سنا، مگر مراد نگر کے اندر سب نے سنا ہوگا۔ گاڑیاں بلائیں خود ان لوگوں نے، اور جب وہ آئے تو انہیں اندر سے چائے منگوا کے تواضع کی گئی۔ وہ بھی لیٹ گئے تو ہمیں باندھ کر اپنی گاڑیوں میں ڈالا گیا۔ ایمبولینس میں جو امدادی کارکن بے ہوش پڑے تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا، اور گاڑیاں جیسے آئی تھیں ویسے نکل گئیں۔ مگر تمہیں کب اور کیسے پتہ چلا؟ ہمیں باہر آتے اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک تو ہمارا استقبال کرنے کے لیے نہ شاہ جی نہ تم میں سے کوئی، پھر پولیس غائب، دونوں باتیں ناممکن۔ یہ ہو سکتا تھا کہ دھماکہ ہو، ہم تہخانے میں بند ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہ چلے اور تم لوگ سوتے رہو مزے سے۔ پھر شاہ جی امداد طلب کرتے تو پولیس کو بھی بلاتے۔ دھماکہ کہیں بھی ہو پولیس ضرور پہنچتی ہے تفتیش اور اپنی ایف آئی آر کے لیے۔ تمہیں کہاں لے گئے تھے وہ لوگ؟ یہ لمبی کہانی ہے، ابھی رہنے دو۔ ہمیں بتایا گیا کہ انور کی ماں فوت ہو گئی ہیں۔ ان پر بھی تشدد کیا ہوگا؟ نہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری طرح ان کا خیال رکھا۔ مقصد تو انور پر دباؤ ڈالنا تھا۔ ان کے لیے ڈاکٹر بھی تھا، نرس بھی تھی، مگر وہ قید بھی کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ حویلی تباہ ہونے کے بعد ان کو نکال لیا گیا تھا، مگر ان کو یقین تھا کہ انور دب کے یا جل کے مر گیا ہے۔ یہ صدمہ کافی تھا ان کی جان لینے کو۔ یہاں کیا ہوا اس کا مجھے اندازہ ہے۔ تم دونوں نہیں تھے، اس کی پریشانی الگ تھی۔ گیٹ پر سیکیورٹی والوں سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ وہ واپس نہیں ہے۔ اس دوران میں مامی کو دیکھا میں نے تو وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتی تھیں اور 8-7 بجے تک سو رہی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں نے انہیں اٹھانا چاہا تو گھبرا گئی، ان کا جسم ٹھنڈا اور سخت تھا۔ پتہ تو چل گیا تھا مجھے کہ وہ مر چکی ہیں، مگر میں بھاگی ماما جی کی طرف اور انہیں بلا کے لائی۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ مگر شاہ جی تو کہتے کہ ان کی ڈیتھ اسپتال جا کے ہوئی۔ نہیں، مامی کا بی پی بہت نیچے چلا جاتا تھا۔ وہ چلانے لگے کہ بی پی دیکھو تو میں نے کہا اچھا۔ ہمیشہ میں ہی دیکھتی تھی۔ خود بیٹھ گئے اور خود ہی بولے کہ بہت کم ہے، بس لے گئے اسپتال۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہاں ہنگامہ کیا کہ حرام خوری مت کرو، ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ کسی نوجوان ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا آپ تشریف رکھیں، ہم لے جاتے آئی سی یو میں۔ تم لوگ ساتھ تھیں؟ ہاں، ہم پیچھے پیچھے پہنچے تھے اپنی گاڑی میں۔ ریشم کو میں نے راستے میں ہی بتا دیا تھا۔ جب ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ انہیں نہیں بچا سکے تو ماما جی ڈیڈ باڈی واپس لے آئے۔ ظاہر ہے اس وقت ہمارا خیال تو ہوگا انہیں کہ کچھ بتائے بغیر کہاں چلے گئے۔ بہت ناراض ہو رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دونوں غیر ذمہ دار ہیں، مگر اس کے بعد کفن دفن کے انتظام میں لگ گئے، سب انہیں خود کرنا پڑا۔ جب جنازہ اٹھا تو خفگی نہیں رہی، پریشانی شروع ہو گئی تھی انہیں۔ سارا دن یہی ہوا، ایک طرف دکھ، دوسری طرف یہ پریشانی کہ تم دونوں کہاں ہو۔ پاگل سے ہو رہے تھے وہ۔ وہاں قبرستان میں لوگوں سے الجھ گئے۔ کسی نے سوئم کا پوچھا تو سب پر بگڑ گئے کہ مجھ سے ہمدردی نہیں ہے، قورمے بریانی کی فکر ہے، کوئی سوئم نہیں ہوگا، اپنے گھر بیٹھ کر قرآن پڑھو اگر ایسی خیر خواہ ہو تو۔ لوگ تو آج بھی آئیں گے، آتے رہیں گے، مگر یہاں اس افراتفری اور پریشانی میں کسی نے پیچھے جا کے نہیں دیکھا، ورنہ ملبہ نظر آ جاتا، اور کسی نے بتایا بھی نہیں۔ کون بتاتا اس پریشانی میں؟ تم کہہ رہے ہو کہ کچھ بکے ہوئے تھے۔ کچھ کیا، سب بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ عمدن خاموش رہے۔ اگر کوئی وفادار تھا تو یہ کیسے فرض کر سکتا تھا کہ رات کو اتنا کچھ ہوا اور شاہ جی کو پتہ نہیں چلا؟ اچھا میری بات دھیان سے سنو، سوال جواب نہیں۔ شاہ جی کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ ان کو یہ سب بتایا جائے، میں اور انور کر لیں گے جو معلوم کرنا، تم بس اندر نظر رکھو۔ اب کاروبار کا کیا ہوگا؟ روبی نے فکر مندی سے پوچھا۔ کاروبار کیا بھاڑ میں، شاہ جی پہلے ہمارے حوالے کر چکے تھے، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، کچھ عرصہ بند رہے گا،
نقصان ہوگا تو کیا ہم دیوالیہ ہو جائیں گے؟ ابھی کوئی پروجیکٹ نہیں چل رہا، نیا نہیں لیں گے فی الحال. 2-4 ملازم ہیں، ان کو تنخواہ دے سکتے ہیں کسی کام کے بغیر بھی. کام دوبارہ بھی شروع ہو جائے گا. میرا خیال ہے وہ لوگ قبرستان سے واپس آنے والے ہوں گے. روبی نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر جھانکا. تعزیت کے لیے آنے والوں سے بھی تم ہی نمٹنا. وہ ہم کر لیں گے، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ جو اس دن آیا تھا نا موٹا سا شاہ جی کو دیکھنے کے لیے. روبی تم ان کے پاس رہو گی، مجھے اعتماد ہے تم پر کہ تم انہیں سنبھال لو گی. انہیں سکون اور آرام کی ضرورت ہے. انور بھی تو پریشان ہوں گے بہت. ریشم بولی اس کی پریشانی جائز ہے، وہ بڑی ہمت سے کام لے رہا. دکھ مجھے بھی اس بات کا ہے کہ ماں جی تم کو رخصت کرا کے اپنے ساتھ نہ لے جا سکی. آج تم انور کو سنبھال سکتی تھی. خیر جو اللہ کو منظور. روبی نے کہا. ریشم تم بھی چھوڑو فضول کے شرم و حیا کا ڈرامہ. انور کی دل جوئی کرو، شادی ہو جائے گی جب ہونی ہوگی. آخر پہلے بھی تم اس کے ساتھ رہتی تھی. اس غلام محمد کی بیوی نے رسم و رواج کا چکر چلایا تھا تو حالات مختلف تھے. شادی کے سارے چوچلے ہو سکتے تھے. دیکھو میں نے بھی تو مراد کے غم کا بوجھ اٹھا رکھا ہے اور اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوں. کیسے بیٹھ جاؤں میں بیوہ بن کے اس دنیا کو دکھانے کے لیے؟ روبی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور ٹھیک کر رہی ہے. ہم 2 بول بھی پڑھا دیں گے، دھوم دھام کے حالات نہیں ہیں. روبی نے کہا. میں نے گھڑی دیکھی، سورج طلوع ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی. 8 بج چکے تھے. نیچے میں نے کچن کی طرف سے ہنسنے کی آواز سنی. میں نے دبے پاؤں جا کر دیکھا. مورنی اپنے شوہر کے ہونٹوں پر کاجل سے مونچھیں بنا رہی تھی اور ہنس ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھی. شوہر نامدار گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور اپنی زوجہ کی اجازت سے ایک غیر شریفانہ حرکت سے لطف اندوز ہو رہے تھے. میں نے دروازے میں رک کر چند سیکنڈ کے بعد کہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مورنی بڑی ادا سے ہائے اللہ کہہ کے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے پلٹی. اس کا شوہر گھبرا کے کھڑا ہو گیا اور مونچھوں کو مٹانے کی کوشش کرنے لگا. اس کے ہونٹوں کی سیاہی منہ پر پھیل گئی. تمہیں اندازہ نہیں کس گھر میں سو گئے؟ غلطی ہو گئی سر جی. مورنی نے یوں اٹھلا کے کہا کہ معافی کی ادا میں بھی شوخی کا پہلو اجاگر رہا. بلا شبہ وہ خود کو مشکوک کردار کی عورت ثابت کر رہی تھی. مزید کچھ کہے بغیر میں پلٹا اور باہر گیا تو ڈرائنگ روم میں 1 درجن کے قریب تعزیت کے لیے آنے والے سوگوار چہرے بنائے چپ چاپ بیٹھے تھے. اس خیال سے مجھے مزید غصہ آیا کہ مورنی کے ہنسنے کی آواز ان تک بھی پہنچی ہوگی. ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا جس نے مجھے شناخت کر لیا تھا. ملک صاحب ہم شاہ جی سے تعزیت کرنے آئے تھے. میں نے اس سے ہاتھ ملایا. شاہ جی قبرستان سے نہیں لوٹے ابھی. میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. درجن بھر افراد کے ہاتھ اٹھ گئے. فاتحہ کے بعد میں نے رسمن منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس سے کہا. بہت شکریہ آپ سب کا. جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا اخلاقی فرض پورا ہوا، اب آپ جا سکتے ہیں. ان سب کو اٹھنا پڑا. میں دروازے پر کھڑا ایک ایک سے ہاتھ ملاتا گیا. وہ اپنا نام بتاتے گئے اور میں خدا حافظ کے بعد کہتا رہا کہ میں شاہ جی کو بتا دوں گا. جیسے مجھے ان سب کے نام یاد رہیں گے. مجھے اندازہ تھا کہ یہ سلسلہ سارا دن چلے گا. میں نے 2 ملازموں کو حکم دیا کہ وہ تعزیت کے لیے آنے والوں کو لان میں بٹھائیں. ایک ملازم سے کہا کہ وہ شام آنے والوں کو بلائے. آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی اندر آئی جسے انور چلا رہا تھا. انور نے اپنے دکھ کو پیچھے کر دیا تھا اور بڑی ہمت سے شاہ جی کو سنبھالنے کا فرض پورا کر رہا تھا. سکندر شاہ کی ظاہری حالت میں بھی دیوانگی کے آثار تھے. اس کا چہرہ کھچا ہوا تھا مگر وہ اچانک کسی بات پر مسکرانے لگتا تھا. انور کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے وہ بھول جاتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. وہ چائے کا مگ اٹھائے سوچتا رہا کہ اس کا کیا کرے. اس کے اندر جھانکتا رہا، پھر ہنس کر بولا. یہ تو چائے ہے. اور پھر ایک دم ہٹ کٹ کر کے ساری چائے پی گیا. وہ دیکھتی تو کتنا حیران ہوتی، سمجھتی میں پاگل ہو گیا ہوں. وہ بولا. اچھی بات ہے کہ اسی وقت ایک ملازم نے ڈاکٹر کی آمد کی اطلاع دی. میں نے کہا اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا. سکندر نے مجھے اور انور کو دیکھا. کہ ڈاکٹر کیوں آیا اب؟ روبی نے فوراً جواب دیا. اسے تو معلوم نہیں ماما جی جو کل ہوا. میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا. میں اسے بتا دیتا ہوں، مجھے کچھ آدھے سر کے درد کا مسئلہ بھی ہے، آپ ناشتہ جاری رکھیں. غنیمت یہ ہوا کہ اس نے ضد نہ کی ورنہ میرے ساتھ چل پڑتا. ڈاکٹر وہ نہیں تھا جس سے ایک بار پہلے میری ملاقات ہو چکی تھی. میں ملک سلیم اختر ہوں، سکندر شاہ کے ایک دوست کا بیٹا اور مینیجر. وہ 40 سال کا اسمارٹ اور بردبار شخص تھا. آپ سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی. آئی ایم ڈاکٹر سراج. ان کی مسز میری زیر علاج ہیں. کیسی ہیں وہ؟ میں انتہائی افسوس سے اطلاع دے رہا ہوں، کل صبح ان کا انتقال ہو گیا. اس نے زیر لب انا للہ پڑھا اور بولا. حالت تو ان کی روز بروز ابتر ہو رہی تھی، علاج کے باوجود بھی. ایسی کیا بیماری تھی ان کو؟ بیماری کچھ نہیں تھی، عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن دیگر بہت سے اسباب پیدا ہو گئے تھے. بیٹے کی موت کے بعد کھانا نہ کھانا، کم خوابی. مجھے پتہ چلا کہ دوا پھینک دیتی تھی. وہ دوا دینے کی ذمہ داری ان کی بہو کی تھی. روبی خیال رکھتی تھی ان کا، مگر وہ ساس تھی، قابو میں نہیں آتی تھی. بات یہ ہے ملک صاحب کہ مریض خود ہی ٹھیک نہ ہونا چاہے
خود اپنی زندگی کا دشمن بن جائے تو کوئی علاج کیا کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، بیٹے کی ناگہانی موت نے ان کے اندر جینے کی خواہش کو مار دیا تھا، لیکن اب اسی قسم کا ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، خود سکندر شاہ صاحب کی حالت ویسی ہو رہی ہے۔ میں دیکھ لوں گا، ان کے لیے ایک کے بعد دوسرا شاک ہے، لیکن وہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، یہ عارضی کیفیت ہے، چند روز میں وہ سنبھل جائیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ابھی تو ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں لگتا، ہو سکتا ہے وہ علاج میں آپ سے تعاون نہ کریں، مشتعل ہو جائیں اور بے عزت کر دیں آپ کو۔ کوئی بات نہیں، لیکن اچھا کیا جو آپ نے بتا دیا، اب میں مینیج کر لوں گا۔ میں انہیں بلاتا ہوں، پر وہ نہ آئے پھر؟ آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب تعزیت کے لیے آئے ہیں، آفٹر آل شی واز مائی پیشنٹ۔ یہ چال کارگر ہوئی، سکندر میرے ساتھ آ گیا۔ ڈاکٹر نے مغموم شکل بنا کر افسوس کا اظہار کیا۔ مجھے ملک صاحب نے کہا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں رہی، تو مجھے بہت صدمہ ہوا۔ ڈاکٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، سکندر نارمل ہوتا تو خاموش رہتا، مگر وہ بھڑک اٹھا۔ آپ کہتے ہو کہ صدمہ ہوا، حالانکہ اس کی موت کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ ڈاکٹر برا مانے بغیر بولا، میری تو پوری کوشش تھی کہ وہ صحتیاب ہوں، اور ان کو غلطی تمہاری نہیں میری تھی کہ تمہیں بلا لیا۔ تم تو عطائی بھی نہیں ہو، تمہاری ساری ڈگریاں جھوٹی اور جعلی ہیں، اس قابل بھی نہیں ہو تم کہ کسی ڈاکٹر کے کمپاؤنڈر بنو۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، میں نے صحیح دوا دی تھی۔ اوے کھوتے، پاگل دے پتر، صحیح دوا سے کوئی مرتا ہے؟ وہ دوائیں بھی جعلی ہوں گی، تو اتنی لمبی چوڑی فیس لیتا ہے اور سستی جعلی دواؤں سے کام چلاتا ہے، لالچی آدمی۔ میں نے کہا، شاہ جی خود کو سنبھالیے۔ ملک، اس سور کے بچے کو دھکے دے کر نکال دے یہاں سے، ورنہ میں جان سے مار دوں گا اسے۔ آپ اندر چلیں۔ نہیں، پہلے سے نکال، آئندہ میں اس کی صورت نہ دیکھوں۔ ڈاکٹر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں شاہ جی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، میں اس کے ساتھ گیا۔ سکندر کی آواز اندر روبی نے بھی سن لی تھی، وہ بر وقت آ گئی تو یہ اندیشہ نہ رہا کہ سکندر میرے پیچھے آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کے کہا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، ان کی کنڈیشن واقعی بہت خراب ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے مجھے؟ میں آپ کو ایک دوا لکھ دیتا ہوں، یہ وقتی طور پر پرسکون ہو کے سو جائیں گے 4-6 گھنٹے کے لیے۔ اس دوران آپ انہیں نیشنل میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرا دیں، میں ریفر کر دیتا ہوں۔ یعنی گھر پر علاج نہیں ہو سکتا؟ اس میں رسک ہے، کسی وقت زیادہ مشتعل نہ ہو جائے۔ وہاں سائیکیٹرک وارڈ میں ان کی کنڈیشن کو مانیٹر کرنے والے ہوں گے جو اس قسم کے مریضوں کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، لیکن علاج لمبا ہوگا۔ کتنا لمبا؟ ہفتہ 2 ہفتہ؟ زیادہ۔ ایک مشورہ ہے میرا، اصولاً تو جنرل وارڈ اور اسپیشل وارڈ میں علاج یکساں ہونا چاہیے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو VIP روم میں رکھیں، روپے پیسے کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے تعزیت کے لیے آنے والوں کی لان میں لگی ایک کرسی پر بیٹھ کر پہلے نسخہ لکھا، پھر نیشنل اسپتال کے لیے ریفرنس لیٹر بنا کر میرے حوالے کر دیا۔ تھینک یو سر۔ میں نے فیس کی ادائیگی کے لیے جیب سے پرس نکالا۔ اس نے میرے بازو پر تھپکی دی، اس کی ضرورت نہیں، خدا کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں ہجوم سے نمٹا، وہ سب تعزیت کے لیے آنے والے لوگ۔ میں نے سب سے معذرت کی کہ شاہ جی طبیعت کی خرابی کے باعث ملاقات نہیں کر سکتے، ان پر صدمے کا شدید اثر ہے۔ وہ بھی رسمی انداز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے رسمی کلمات کہتے رہے۔ سب جانتے تھے کہ شاہ جی کا بیٹا کچھ عرصہ پہلے حادثے میں مر گیا تھا۔ ڈاکٹر کے نسخے میں کوئی دوا نہ تھی جو شفا میں مددگار ہوتی، یہ صرف سکون بخش یا خواب آور قسم کی دوا تھی جو گھر میں موجود تھی، ہاں نام کچھ بھی ہو۔ یہ ذمہ داری میں نے روبی کو سونپی، وہ پہلے بھی سکندر کی جذباتی کمزوری تھی۔ کسی دشواری کے بغیر روبی نے اپنے سسر کو ایک گولی نگلنے پر راضی کر لیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا کہتے کہتے بھی اس نے روبی کی بات مان لی۔ ساس کی تیمارداری کرتے کرتے وہ آدھی نر ضرور بن گئی تھی۔ وہ سکندر کا بلڈ پریشر چیک کرتی رہی اور اس کو باتوں میں لگائے رکھا۔ 10 منٹ بعد اس نے ایک اور گولی دی تو وہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ وہ اب بھی مسلسل بول رہا تھا اور اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو بالکل شیخ چلی کا خواب لگتے تھے۔ پھر وہ بڑبڑاتے ہوئے لڑک گیا۔ اس کے بعد کے مراحل دشوار نہ تھے۔ ہم نے ایمبولینس طلب کی اور اسے نیشنل میڈیکل کالج اسپتال لے گئے۔ ایک گھنے سفید بالوں والے خوش مزاج ڈاکٹر نے کیس ہسٹری اس کی فائل میں ریکارڈ کی۔ روبی کے ساتھ میں رہا، لیکن ڈاکٹر کے سارے سوالوں کے جواب روبی نے دیے۔ انور نے اتنی دیر میں داخلے کی دفتری کارروائی مکمل کی۔ سکندر کو اسپیشل روم مل گیا۔ اس کے لیے اسپتال کی نرسوں میں سے ایک کے ہمہ وقت موجود رہنے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ کوئی ڈاکٹر حتمی طور پر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ سکندر کی شفایابی کا عمل کتنا وقت لے گا۔ یہ مکمل شفا ہوگی اور وہ پہلے جیسی نارمل زندگی بسر کر سکے گا یا اسے طویل عرصے تک علاج جاری رکھنا ہوگا۔ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کبھی پہلے جیسا سکندر شاہ نہ بن سکے۔ اس کی بڑھتی عمر خود ایک رکاوٹ بن جائے جس میں اب شریک زندگی بھی نہ تھا۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں، انہیں بہترین علاج اور توجہ حاصل ہے۔ بہت جلد ان کی حالت میں بہتری آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے،
آپ لوگ پریشان نہ ہو، ڈاکٹر نے سکندر کو کمرے میں دیکھنے کے بعد کہا۔ ہم میں سے کوئی ان کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ ضرورت تو نہیں، لیکن کسی کے رہنے پر پابندی بھی نہیں، اس نے کہا اور دروازہ بند کر کے نکل گیا۔ آج اور کل میں رہوں گا یہاں، وہاں لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، اور تم بہرحال اس خاندان کے ہو، لوگ جانتے ہیں۔ میرا تو مشورہ ہے کہ رسم دنیا کے لیے سوئم کرا دو، ماں جی کا بھی اور مامی کا بھی۔ سلیم ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اسی دنیا میں انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ روبی نے کہا، اور تمہیں کرنا کیا ہے؟ سب انتظام ایک فون پر ہو جائے گا، مگر لوگوں سے تم ہی ملو گے۔ یہ رکھو۔ یہ کیا ہے؟ چیک بک ہے، سارے دستخط شدہ چیک ہیں۔ پر یہ کس لیے؟ بینک اکاؤنٹ ماں جی کا ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، کاروباری اکاؤنٹ الگ ہے۔ انہوں نے سب میرے سپرد کر دیا تھا کہ اب گھر کی مالک تم ہو، جیسے چاہو چلاؤ اور جتنی ضرورت ہو لے لو۔ تو پھر تم یہ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ اپنے پاس رکھو۔ مجھے معلوم ہے انور کہ تمہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں، جس دن نہیں ہوگا میرے پاس تم ہی سے لوں گی، مگر یہ سارے خرچ میری ذمہ داری ہیں۔ یہاں اسپتال میں ایڈوانس لیں گے، وہاں سوئم کا خرچہ ہے، شاید تنخواہیں دینی ہوگی دفتر والوں کو، ان سے تم ہی ڈیل کرو گے۔ میری خواہش ہے یہ، پلیز۔ اس وقت تم دونوں کی مدد حاصل نہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ اندر باہر کے سارے معاملات تم نے ہی سنبھال رکھے ہیں۔ انور نے چیک بک لے لی، اس میں سے ایک چیک پھاڑا اور بک اسے واپس کر دی۔ ضرورت پڑے گی تو پھر تم سے لے لوں گا، نہ میں کہیں جا رہا ہوں نہ تم۔